Everyone should know their numbers. नंबर 1 बीपी नंबर, दूसरा शुगर लेवल पता होना चाहिए आपको, तीसरा मैं कहता हूँ आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल पता होना चाहिए आपको, चौथी जो चीज़ है टोबैको। बैलेंस डाइट क्या है? अगर आप इसका एक पिरामिड बनाए ना, 50% आपका जो है वो आपकी सीरियल्स है, 35% आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, 10% आपके प्रोटीन्स हैं, 5% आपका उसमें ऑयल है। ECCP क्या है बेसिकली? EECP है एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टार्टअप पाकिस्तान पॉडकास्ट एंड दिस इज़ योर होस्ट अबू हुरैरा। पाकिस्तान में हार्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और फिर ये कॉज करते हैं सिवियर हार्ट अटैक्स, और ज़्यादातर यंग जनरेशन इसके सर्कल में आ रही हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं? लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ हेल्दी फूड्स, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जंक एंड अनहेल्दी फूड, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हर 1 मिनट में एटलीस्ट एक हार्ट अटैक जो है वो रिपोर्ट हो रहा है, और लोगों को इसके सिम्टम्स, प्रिकॉशंस, ट्रीटमेंट, इनके बारे में नॉलेज ही नहीं होती है। एक अवेयरनेस ही नहीं है पाकिस्तानियों में शुरू से कि ये सिम्टम्स हों तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, अगर हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन राइट नाउ मेरे सामने जो शख्सियत बैठी हैं, ही इज़ द कार्डियोलॉजिस्ट एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट। ये एक्स चीफ कार्डियोलॉजिस्ट रह चुके हैं बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी में। इसके अलावा ही आल्सो वर्क एज अ कार्डियोलॉजिस्ट इन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, DHQ हॉस्पिटल चकवाल एंड बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी। और इनका एज अ कार्डियोलॉजिस्ट 35 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर राजा मेहदी हसन, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम टू स्टार्टअप पाकिस्तान पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया अबू हुरैरा मुझे इनवाइट करने का, क्योंकि देखिए आजकल हार्ट डिजीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, इतनी ज़्यादा आम हो गई हैं कि हमारे यंग जनरेशन तक ये सरायत कर गई बहुत ज़्यादा, और 18-18, 20-20 साल के लोगों को अटैक हो रहे हैं और वो सरवाइव भी नहीं कर पाते। इसमें जो मेन वजह जो मैं अपने एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट 32 साल मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें जो मैं उसका निचोड़ बता रहा हूँ वो हमारी खुराक है। यकीन जाने अगर हम अपना खुराक के मामले में अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, खाना पीना अगर ठीक कर दें, हेल्दी खाना शुरू कर दें, तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। ये जो हम प्रैक्टिकली देखने में आया है, सुबह से लेके रात, देखिए हम कोई भी चीज़ जब खाते हैं मुंह के ज़रिए, मुंह से होके खुराक की नाली से होते हुए अल्टीमेटली आपकी मैदे में जाएगी, मैदे से आंतड़ियों में, आंतड़ियों से जो आपका वेस्ट है वो आपकी बॉडी से निकल जाएगा थ्रू यूरिन और थ्रू स्टूल, और जो आपकी चिकनाई है, जो फैट्स हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर आर्टरीज के अंदर ही रह जाते हैं। गुड फैट और बैड फैट क्या होता है? उसमें देखिए जो बैड फैट वो होते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर सरायत कर जाते हैं, जो चिकनाई की सूरत में, जो आपकी जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, घी वाली तली हुई अशिया हैं, जो मटन है, कोई जो गोश्त है, बड़ा वाला छोटा वाला, सिरीप है, मगज़, इनके अंदर सारी जो चर्बी इस्तेमाल होती है, जो फैट्स होती है, वो डेंजरस होती है, आपकी आर्टरीज़ को वो क्लॉग कर देती है, तंग कर देती है। इसको ये होती है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो LDL लेवल आप देखते होते हैं आपके जो कोलेस्ट्रॉल के अंदर, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो होता है HDL लेवल, उसमें देखना होता है वो बाज़ उसके अंदर जो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिस तरह अखरोट है, कोई बादाम है, या कुछ फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनके अंदर मौजूद होता है, तो वो आपका HDL लेवल होता है उसमें, वो जितना हायर होगा जितना कम चांसेस होंगे। ये बैड फैट का आपने बताया, जो कोलेस्ट्रॉल है, इसमें तो कंपनी वालों ने भी डिब्बे के ऊपर लिखा होता है कीप योर हार्ट सेफ और फला जो भी रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं। बिल्कुल ये गलत लिखा होता है इन्होंने। अभी आप अगर गौर करें तो जितने भी हमारे ऑयल और घी है, इसके ऊपर इन्होंने बाकायदा लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि अक्सर कहीं लिखे दिल का मामला है, हाँ, ऐसे ही है। दिल के लिए इस्तेमाल करें, ये जो गलत है। असूली तौर पे जितने भी आपके पहले ज़माने में देखें लोग घी इस्तेमाल करते थे, बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े कॉमन हमारे यूज़ होते हैं, मतलब कोई डालडा बड़ा मशहूर है जी, टल्लो है तो फलां है, निमकान है, कश्मीर है, सूफ़ी है, दुनिया। फिर अभी डॉक्टर्स ने कहना शुरू किया कि ऑयल करें इस्तेमाल। ऑयल देखिए जितने भी किस्म के आपके ऑयल इस्तेमाल होते हैं ये सारे ख़तरनाक हैं, बल्कि अच्छा, घी अच्छा नहीं है? ऑयल और घी दोनों ही ख़तरनाक है। मैं बता रहा हूँ उसमें वो बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड
جو فیٹس ہوتے ہیں سارے گھی کے اندر موجود ہیں. صحیح. پھر دوسرا جو آئلز ہیں آپ کے نا یہ بھی انتہائی, اس کے اوپر اگر غور کریں آپ ڈبوں کے اوپر دیکھیں ریفائنڈ کوکنگ آئل لکھا ہوتا ہے. اچھا صحیح. ریفائنڈ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پروسیس کیا گیا, کیمیکل ڈالے گئے ہیں اس کے اندر صرف وہ گولڈن کلر دکھانے کے لیے, which is bad for you. بالکل وہ انتہائی خطرناک ہے. لیکن وہ نیچرل تو نہیں ہے نا, وہ آرٹیفیشیل. کبھی آپ کو اتفاق ہو جہاں پہ یہ گھی آئل بنتے ہیں اس فیکٹری کو, اس میل کو وزٹ کریں کبھی آپ, یقین کریں آپ کانوں کو آتے اتنے گندے قسم کے کیمیکل یوز ہوتے ہیں جو صرف اس کا کلر چینج کرتے ہیں. بعد میں خوبصورت سی ایڈ بنا کے آپ کی ٹی وی کی کوئی اداکارہ آ جائے گی یا کوئی کرکٹر آ جائے گا, وہ ساتھ کھڑا ہوگا ڈبے کے, ہم لوگ بڑا خوش ہو کے جا کے استعمال. ادروائز یہ انتہائی خطرناک ترین ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے جو ہارٹ اٹیک کا مین جو کلر ہے, مین جو دہشت گرد ہے, مین جو مطلب فساد کی جڑ ہے وہ یہ آئل اور گھی ہے. صحیح ہے, دونوں ہی خطرناک. اس کو اگر آپ کھانے سے نکال لیں آپ کافی حد تک ہارٹ اٹیک کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا. اور دیسی گھی؟ دیسی گھی پھر بھی کمپیریٹیولی بہتر ہے وہ, کیونکہ دیکھیں نیچرل وے میں بنا. ہاں بالکل. دیسی گھی یا مسٹرڈ آئل جس کو ہم کہتے ہیں, یہ سرسوں کا تیل, یہ یا ایکسٹرا ورجن آئل جو اولیو ایکسٹرا ورجن, وہ ہوتا ہے کہ یہ نیچرل مطلب چیزیں ہیں, یا اولیو سے آپ نے خود اپنے سامنے نکالا ہے وہ, دیٹس گڈ. وہ اس میں کوئی پروسیس نہیں ہوا تھا, کوئی وہ کیمیکل یوز نہیں ہوا تھا, اس کو آپ کمپیریٹیولی استعمال. نو ڈاؤٹ دیسی گھی کے اندر بھی فیٹس ہوتے ہیں لیکن کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو ان سے بہتر ہے. وہ بھی حسب ضرورت کا, جہاں کہیں تھوڑا بہت استعمال ضرورت ہے تو آپ وہ کر سکتے. صحیح ہے. اب یہ نہیں ہے ضروری کہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ دیسی گھی اور وہ یوز کرنا ہے تو مقدار میں یوز کرتے ہی جاؤ, اس کی بھی ایک لمٹ ہے. بالکل ود ان لمٹس. ٹھیک ہے. بیک ٹو دا ہارٹ پرابلمس میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے؟ دیکھیں ہارٹ اٹیک اتنا زیادہ آج کل مطلب کامن ہو گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سائن سمٹمز ہر بندے کو پتہ ہونے چاہیے. اچھا. یہ بنیادی طور پہ 3-4 قسم کی اس کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں. نمبر 1 ہوتا ہے کہ نو سمٹمز, باڈی آپ نارمل بیٹھے ہوئے بندے, اس میں کوئی سمٹم نہیں ہے لیکن ڈیزیز موجود ہے. ہاں, وہ ایک کمپیٹنٹ کارڈیالوجسٹ پک کر سکتا ہے. وہ جب ہسٹری لے گا کہ اس کی فیملی میں ڈیزیز ہے, اس کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, یا اس کو مزید یہ ٹیسٹ کروانے چاہیے, وہ پک کر جائے گا کہ انڈر لائن ڈیزیز چل رہی ہے. نمبر 2 کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ود چیسٹ پین, چیسٹ پین کسی کو ہو رہی ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ چیسٹ پین ود ایگزرشن, چلنے کے ساتھ جو درد ہوتا ہے اس کو انجائنا کا پین کہتے ہیں. اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا ود ایگزرشنل پین. ٹھیک ہے. اور ریلیوز بائی ٹیکنگ ریسٹ یا بائی ٹیکنگ سب لنگول نائٹریٹس, زبان میں نیچے گولی رکھنے سے آرام آ جائے یا ریسٹ کرنے سے آرام آ جائے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دل کی شریانیں تنگ ہونا شروع ہو گئی. اچھا جی, تو یہ پہلی پہچان ہے آپ کی دل کی بیماری کی. پہلے میں نے بتایا کہ نو سمٹم, دوسرا انجائنا آ جاتا ہے, تیسرا ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک. پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ پیشنٹ کمپلینس جو سویئر چیسٹ میں, یعنی یہ چھاتی کے اندر شدید درد ہوتا ہے اور اس درد کو آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. صحیح. یہ یوں دیکھ کر ہاتھ میں نہیں رکھے, پورا پھیلا ہوا درد ہے یہ, کسی جگہ یعنی پورے ڈیفیوز پین کہتے ہیں. یہ ہڈی کے پیچھے بھی ہے, رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ دونوں طرف ہوتا ہے یوں کر کے. صحیح ہے. ڈیفیوز پین ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ پین یہاں سے ریفرڈ ہو کے بعض اوقات لیفٹ بازو میں چلا جاتا ہے یا رائٹ بازو میں یا دونوں بازو میں. صحیح. یا یہ پین ادھر سے ریفر ہو کے بعض اوقات گردن کی طرف چلا جاتا ہے یا جبڑے کی طرف چلا جاتا ہے. اوکے. یا ادھر سے پیچھے یہ اسکیپولا بون ہوتی ہے, اس کے ان بٹوین بھی جا سکتا ہے ریفر. یہی پین ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہی پین بعض اوقات نیچے معدے کی طرف آ جاتا ہے. صحیح ہے. کئی دفعہ مریض کو ساتھ ساتھ گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے, پسینے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں, پسینوں میں شرابور ہوتا ہے بندہ, ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, وامٹنگ ہو جاتی ہے, کئی دفعہ لوگوں کا پیشاب نکل جاتا ہے اسی ہارٹ اٹیک کے اندر. یعنی ایک لے مین بھی دیکھے نا تو اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ہارٹ اٹیک ہے. اکثر ہمارے پاس ایمرجنسی میں لوگ آتے ہیں نا تو اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ, بیوی, بچے, کوئی ڈاکٹر صاحب ہمارے مریض کو اٹیک ہو گیا, یعنی خود وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا شدید ہو رہا ہے. تو چوتھی جو قسم ہے وہ آپ کی
ردم ہے، ردم ڈسٹرب ہو جاتا ہے بعض اوقات لوگوں کا، اس میں یا تو ہارٹ کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے جس کو ٹیکی کارڈیا کہتے ہیں، وہ سائنس ٹیکی کارڈیا بھی ہو سکتا ہے، سپرا وینٹریکولر ٹیکی کارڈیا یا وینٹریکولر ٹیکی کارڈیا، صحیح، اس کی مختلف قسمیں ہیں، یا ہارٹ ریٹ بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے، یعنی نارملی ہم کہتے ہیں 60 to 100 تک رینج ہوتی ہے، یہ 60 سے نیچے 40 یا 30 پہ آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ دیٹ مے بی ڈیو ٹو ہارٹ ریٹ۔ صحیح ہے۔ پانچویں جو قسم ہے وہ سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اوکے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آپ کو کئی دفعہ فون آیا ہے جی فلانا میرا دوست، یار ابھی تو تھوڑی دیر پہلے مجھ سے بات ہوئی ہے، اس کا اٹیک ہوا ہے اور وہ بندہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ ہاں بالکل ایسا ہی، اکثر آپ نے سنا ہوگا بہت ریلیٹیوز میں کہ فلاں میری دور کی خالہ یا ماموں یا چچا یا دوست، یا اس کا اچانک، وہ اچانک کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ انڈر لائنگ ڈیزیز چل رہی ہوتی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں ہوتا، سمٹمز نہیں ہوتے نا اس میں، تو وہ پیچھے سے بیماری چل رہی ہوتی ہے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ نالیوں کو شریعہ فرض کر یہ ایک کراس سیکشن ہے آرٹری کا، تو یہ میں نے بتایا کہ یہ آہستہ آہستہ یہ کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے نالیوں کو تک، ایک وقت آتا ہے کہ بالکل یہ بند کر دیتا ہے، یہ بلڈ ایک طرف کا بلڈ دوسری طرف جانا بند ہو جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو وہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی ایک آرٹری میں بھی ہو سکتا ہے، 2 میں بھی، 3 میں بھی، صحیح، اس کو کہتے ہیں سڈن کارڈیک اریسٹ، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور اس دوران بلڈ سپلائی بالکل زیرو ہو جاتی ہے، نل ہو جاتی ہے، اور بندے کو شدید سمٹمز ہوتے ہیں اور فوراً اٹیک، یعنی ہاسپٹل پہنچنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ صحیح، یہ ساری وہ پریزنٹیشن ہے، وہ ساری ہارٹ اٹیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بتایا کہ سمٹمز جو ہے وہ شو نہیں ہوتے ہیں، بیسیکلی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو سمٹمز کا پتہ کیسے لگتا ہے بیسیکلی اس شخص کو؟ دیکھیں جو ایسے پیشنٹ ہیں نا، اس کو کہتے ہیں اے سمٹومیٹک، یعنی کوئی سمٹمز اس میں نہیں آ رہے، اس میں دیکھیں اگر کسی کی فیملی میں ڈیزیز ہے، ہیریڈیٹی فیملی ڈیزیز ہے، تو دین یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہے، جو ڈائبٹیز میں ڈائبٹیز ہے، یا ہائپر ٹینشن ہے، یا کوئی ٹوبیکو کوئی لے رہا ہے کسی قسم کا، وہ سگریٹ لے رہا ہے، حکا ہے، نسوار ہے، بیڑی ہے، یہ دوسرا ویپ سگریٹ ہے، یا ای سگریٹ ہے، یا کوئی بھی ایسی تمباکو والی چیز، ایون پان سگریٹ بھی استعمال کر رہا ہے، تو وہ بھی خطرناک ہے۔ تو اس پہ بیسیکلی ہم نے ایسے مریض کو جو سمٹمز نہیں ہیں اس کو تھوڑا سا ورک اپ ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ ورک اپ کا مطلب ہے ایسے مریض کا ہم بلڈ پریشر چیک کریں، اس کا ڈائبٹیز لیول چیک کریں، اگر سمٹمز نہیں بھی ہے یا شوگر نہیں بھی ہے پھر بھی یہ، یعنی میں کہتا ہوں کہ ایوری ون شوڈ نو دیئر نمبرس۔ صحیح، نمبر 1 نمبر کیا ہے؟ بی پی نمبر، یعنی نارمل پتہ ہونا چاہیے، بی پی 120/80 نارمل ہے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر زیادہ ہے جو بھی ہے آپ اپنا انویسٹیگیٹ۔ دوسرا شوگر لیول پتہ ہونا چاہیے آپ کو، اگر نہیں بھی تکلیف پھر بھی چیک کروائیں۔ تیسرا میں کہتا ہوں آپ کو کولیسٹرول لیول پتہ ہونا چاہیے، آپ کو جتنا بھی ہے آپ کی باڈی میں ایک دفعہ ٹیسٹ کرانا ہے فاسٹنگ میں آپ نے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ آپ کا آپ کی جو ٹوبیکو ہے، ٹھیک ہے، اسموکنگ ہے، وہ آپ کو omit کرنی پڑتی ہے، کوئٹ آپ نے کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر پیرامیٹرز ٹھیک آ رہے ہیں اور کوئی وہ ایسے نہیں ہے، تو ایسے مریض کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو انڈر لائن کوئی نہ کوئی بیماری ہے، اس کی ہم ایک ای سی جی ایکو وغیرہ ہم کر کے دیکھتے ہیں، کوئی ای سی جی میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی، یا ایکو کارڈیوگرافی ایک ٹیسٹ ہے، وہ ہارٹ کا سمجھ لیں کہ اسکین ہے، ہارٹ کی الٹرا ساؤنڈ ہے کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، اس میں ہارٹ کو ہم ویژولائز کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی اس میں ابنارمیلٹی تو نہیں ہے، ہارٹ فنکشنز پمپنگ ٹھیک کر رہا ہے، ہارٹ کے ویلز کیسے ہیں، ہارٹ کا کوئی حصہ ڈائلیٹ تو نہیں کر گیا، کوئی وال تنگ تو نہیں ہے، ساری چیزیں ٹھیک ویژولائز۔ اسی طرح پھر آگے چلیں تو ایک ای ٹی ٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ یا ٹریڈ مل ٹیسٹ اس کو بھی کہتے ہیں۔ ایکسرسائز وہ 10-12 منٹ کی ایکسرسائز آپ نے مشین کے اوپر چڑھ کے وہ دوڑنا ہوتا ہے، 3 منٹ کی وہ سٹیجز ہوتی ہیں، اس دوران اگر باڈی میں کچھ چینج آتی ہے، بندہ جب ایگزرٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ نالیاں تنگ ہوتی ہیں، آکسیجن ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، آپ کی بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے، جب ملتی نہیں ہے تو پیشنٹ کو کمپلین ہوتی ہے، پین ہوگی نا پیشنٹ کو، تو وہ وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، پھر ساتھ اس کی ای سی جی ہو رہی ہوتی ہے، اس دوران کوئی ای سی جی کے اوپر بھی ہمیں چینجز نظر آتی ہیں، وہ ایک ہم لوگ پک کر جاتے ہیں، پھر اس کی کرتے ہوئے وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے
تو وہاں فردر پھر ہم اس بندے کی آگے ہم سی ٹی اینجیو یا اینجیوگرافی کرا کے ہم دیکھتے ہیں یار کہ اس میں یار یہ بلاکیج آ گئی آپ کی، اس میں کسی نے اسٹنٹ ڈلوا لیا، کسی نے آگے فردر کوئی کارڈیالوجسٹ کا ریفر ہو گیا ہو، اگر زیادہ پرابلم ہے کوئی بائی پاس کسی نے کروا لیا، کیبج کروا لیا، یا میڈیکیشن کے اوپر بھی ٹھیک ہو، کوئی نہ کوئی مطلب وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے پیشنٹ الٹیمیٹلی وہاں پہ جو ہے نا کہ پھر ایک اور جو امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اس کو کہتے ہیں کہ کئی دفعہ لوگ زیادہ باریکیوں نہیں پڑھنا چاہتے، میں کہتا ہوں سمپل ایک ٹیسٹ سی ٹی کورونری اینجیوگرافی. سوری دوبارہ بتائیں. سی ٹی کورونری اینجیوگرافی ایک اینجیوگرافی ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک سی ٹی اینجیوگرافی. یہ نان انویسو ٹیسٹ ہوتا ہے جو صرف ڈائگنوسس کے لیے ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک عام آدمی وہ کہتا ہے یار مجھے ایک ٹیسٹ ایسا بتائیں تاکہ مجھے دل کی شریانوں کو پتہ چل جائے، تو ہم کہتے ہیں سی ٹی اینجیوگرافی کروا لیں آپ. ٹھیک ہے. وہ اکنامیکل ٹیسٹ ہے، کوئی خطرناک بھی نہیں ہے، کوئی اس میں آپ کی باڈی میں تار بھی نہیں ڈالنی انہوں نے، نان انویسو ہے. یعنی آپ نے کسی اچھی کیتھ لیب میں جانا ہے، کسی اچھی ڈائگنوسٹک سینٹر میں، 15 منٹ کا ٹیسٹ ہے میرے خیال، اس میں آپ کا وہ کیلشیم سکور بھی چیک کر لیتے ہیں اور دل کی شریانوں کی پوزیشن بھی پتہ چل جاتی ہے. کیلشیم سکور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بلکہ اگر صرف کیلشیم سکور بھی بندے کو پتہ ہو نا کہ میرا کتنا ہے، وہ 100 تک ہم کہتے ہیں کہ وہ مائلڈ ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے. 100 اور 400 کے ان بٹوین کسی کا کیلشیم ہے تو ہم کہتے ہیں ماڈریٹ ڈیزیز. صحیح ہے. مور دین 400 ہو تو ہم کہتے ہیں سویئر ڈیزیز ہے. اوکے. اگر کسی کا کیلشیم سکور 400 سے زیادہ ہے، مطلب 500 600 جتنا بھی ہے، تو اس کو لازمی طور پہ آگے کورنری اینجیوگرافی کروانی چاہیے تاکہ دل کی شریانوں کی پوزیشن پتہ چلے، کتنی بلاکیج ہے اس میں، 1 میں ہے، 2 میں ہے، 3 میں ہے، اور اس کا کیا حل ہے. صحیح ہے. وہ اسی وقت پھر آپ کو جو کنسرن کارڈیالوجسٹ ہوگا وہ بتائے. اچھا، میں فوڈ کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا. جو ڈائٹ ہوتی ہے، مطلب کہ ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے کیا ڈائٹ ہونی چاہیے ہے، اور اس سے پہلے آپ کو کیا ڈائٹ رکھنی چاہیے، کیونکہ نان ویج کے لیے زیادہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں نا ہارٹ کے لیے. دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہیلدی ڈائٹ ہونی چاہیے. ہاں، ہیلدی ڈائٹ کا مطلب ہے کہ بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. وہ بیلنس ڈائٹ کیا ہے؟ بیلنس ڈائٹ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ اس کا ایک وہ پیرامڈ بنائیں نا، پیرامڈ، تو ہم کہتے ہیں کہ 50% آپ کا جو ہے نا 50% وہ آپ کی سیریلز ہیں. سیریلز مطلب ہے کہ وہ آپ کی دلیا ہو گیا، گندم ہے، جو ہے، مکئی ہے، جو بھی ہے، مطلب یہ اناج جو ہے. ہاں بالکل. 50% آپ کو وہ ہے. 35% آپ کے فروٹس اور ویجیٹیبلس ہیں. ٹھیک ہے. 35%. پھر آپ کا 10% آپ کی پروٹینز ہیں. اس میں پروٹینس، اس میں آپ کے انڈا بھی آ جاتا ہے، میٹ بھی آ جاتی ہے، چیز بھی آ جاتا ہے. پھر 5% آپ کا اس میں آئل ہے. اوکے. 5% تک صرف آپ آئل استعمال کریں. اس کو ہیلدی. صبح دیکھیں نا، ناشتے اگر کرنے ہیں کسی نے تو ناشتہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بریک فاسٹ لائک کنگس. سنا ہوا ہے نا محاورہ؟ بالکل. ناشتہ تکڑا ہونا چاہیے ہمیشہ تاکہ تگڑا ہونا چاہیے کام، لیکن وہ نہاری پائے چنے والا تگڑا نہیں ہونا چاہیے. وہ اس طرح دیکھیں نا، آپ اس میں آپ تھوڑا سا کوئی پروٹین لے لیں، ساتھ وہ کوئی بوریج لے لیں، ساتھ آپ کوئی ایک فروٹ باؤل رکھ لیں جو فروٹ سیلڈ ہوتا ہے، بہت مکس قسم کا. چھوٹی سی ایک چپاتی آپ کی ہے، ساتھ انڈے کا آملیٹ بنا لیں آپ، یا یہ چیزیں، مطلب آپ کی پروٹین بھی ہونی چاہیے، کاربس بھی ہونے چاہیے اس کے اندر، آپ کے فروٹ سے آپ کے وٹامنس اور باقی سارے نیوٹریشن بھی آپ کو مل جائے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ ڈرتے صرف فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں. لیکن جو ڈیلی شوقین ہے جی، روز سری پائے بھی کھانے ہیں، مغز کے لیجیاں بھی کھانی ہے، اور یہ حلوہ پوڑیاں بھی کھانی ہیں، وہ بھی ختم. چلے کبھی کبھار آپ ہفتے میں ایک دن، ہفتے بعد یا مہینے بعد اگر ایک دفعہ کبھی کبھار. لیکن وہ بھی دیکھیں نا کیئرفل. اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ بازاروں میں جاتے ہیں نا، اسپیشلی آپ کشمیری بازار چلے گئے ہیں تو کمرشل مارکیٹ یا رائل پارک لاہور میں یا کسی بھی جگہ پہ، وہاں پہ دیکھیے جو خطرناک چیز ہے نا، میں بار بار زور اسی بھی دیتا ہوں، وہ آپ کا آئل ہے. اور آئل جو ایک دفعہ ڈالتے ہیں نا کڑھائی میں، وہ میرا خیال نکالتے نہیں ہیں یہ لوگ، ہفتوں بعد نکلتا ہے. وہ کالا سیاہ ہوا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ری سائیکل ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. صحیح. تو اس لیے اگر زیادہ آپ کا حلوہ پوڑی کا یا کرتا تو آپ گھر میں بنا لیں. گھر بنا لیں. دیکھیں گھر میں صاف ستھری چیز ہوگی، ہیلدی ہوگی آپ کی. کبھی کبھار 15 دن بعد 20 دن بعد ایک دفعہ کبھی چکھنے کی عادت کریں تو
پوڑی بلکہ تو آٹے میں لاہور تھا تو وہاں پہ ہم لوگ ایک آٹے کی پوڑی بناتے اچھا جی بڑی مزیدار ہوتی تھی اور بڑا فریش ہوتی تھی. اور اس طریقے سے چلے ایک انسان ہے دل کرتا ہے کبھی کبھار آپ کا. اسی طرح پائے بھی اگر گھر میں آپ بنائیں تو اس میں اچھا ہیلدی کر کے آپ استعمال کریں اور اس میں آئل اور گھی پرہیز کریں تو آپ میرا خیال ہے اس میں وہ کافی حد تک وہ بہترین آپ کو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسرا ہیلدی کے ساتھ ساتھ سارا دن آپ نے جو چیز کھانی ہوتی ہے دیکھیں نا تھوڑا سا اگر ہارٹ ڈیزیز کانشیس ایک بندہ ہے صبح ناشتے کے میں نے بتایا تو بریک فاسٹ لائک کنگز اور جو کہتے ہیں لنچ لائک پرنسز. لنچ آپ کا ہلکا پھلکا شہزادیوں کی طرح یا شہزادوں کی طرح ہونا چاہیے. آپ کا بھوک لگے آپ کو تو یہ دیکھیں نا چنے ہیں کالے چنے ہیں سفید چنے ہیں سیلڈ کا باؤل لے لیں چھلی ہے یہ چیزیں ابال کے اگر رکھ لیں آپ اس کے اوپر سیلڈ ڈالیں اچھا سا اور چمچ کے ساتھ بھی کھا لیں تو آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے. پھر ایک فروٹ سیلڈ جو موسٹلی پھل ہمارے ملک تو ماشاء اللہ دنیا کا ہر پھل ہر موسم ہر چیز ہے یہاں پہ آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے نا آپ کا آپ سیب لے لیں جس طرح اسٹرابیری ہے کیلا ہے آپ کا امرود ہے اور یہ آج کل تربوز چلا ہے تربوز بڑا نیوٹریشیس ہے اور ویری ہیلپ فل ہے اور ہیلدی ہے کارڈی پیشنٹس کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں. مقصد دیکھیں بھوک کا ایک خاص وقت آتا ہے ماہ رمضان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ظہر کے قریب ٹائم ہوتا ہے نا 1-1:30 اس وقت بھوک لگتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ اگر ٹائم گزر گیا آپ کا پھر آپ کو افطاری تک پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس لیے وہ بھوک کا ٹائم ہوتا ہے اس دوران تھوڑے سا اگر آپ نے پھل شل لے لیا تو آپ ہاں رات کا ارلی ڈنر کا ہمیشہ ارلی ڈنر کر لیں مغرب کی نماز پڑھیں اس کے بعد آرام سے اپنا ڈنر کریں. لیٹ نائٹ کبھی نہ کریں. ہمیشہ دیکھیں جی ڈنر کے کھانے کا ہمارے رواج کیا ہے کہ دوپہر کو بھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں منڈ کے کھانا جس طریقے سے اوور ایٹنگ کرتے ہیں ہم لوگ. ہمارے یہاں پہ 4 بجے تک جو ہے وہ دوپہر کے کھانے چلتے ہیں اور رات کو 11 بجے تک کوئی رات کے کھانے چلتے ہیں. آپ خود ہم اندازہ کریں 11-12 بجے جس نے رات کھانا کھانا ہے پھر اوپر سے ہم لوگ سیمنا پی لیتے ہیں یا ٹھنڈا پانی یا قہوہ پی لیا جی طے بٹھا لیا یہ صاف ہو گیا یہ ہضم ہو گیا. یعنی دیکھیے ہم لوگوں کی جاہلیت کی حد ہے ایسے ہی آ کے پھر واپس آیا 12-1 بجے گھر آ کے جناب جو الٹا لیٹتے ہیں ہم آنکھ صبح 12 بجے کھلتی ہیں نہ صبح نماز کی پرواہ ہے نہ مطلب ایون دیکھیں ہمارے معاشرے میں جتنے بھی ہمارے بزنس مین طبقے یا دکاندار دیکھ لیں مطلب 1 بجے سے پہلے کوئی دکان نہیں کھلتی. کسی بازار چلے جائیں صدر چلے ایسے ہی اسلام آباد نہیں کھلتی. وہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو لیٹ نائٹ کے لوگ کرتے ہیں. حالانکہ اصول یہ ہے کہ ہم پورا یورپ پھر کے آئے ہیں مختلف وہاں پہ چیز نہیں ہے. صبح جناب وہاں پہ صبح 8 بجے سے پہلے دکانیں کھل جاتی ہیں. ہر بندہ اپنے کام پہ مشغول ہو جاتا ہے. جتنی دیر میں ہم لوگ اٹھتے ہیں وہ آدھے سے زیادہ کام کر چکے ہوتے ہیں. ایسے ہی یہی کم از کم مطلب بینگ مسلم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عادت بنائیں. صبح ہمارے ملک میں انرجی کرائسس بھی ہیں باقی کرائسس بھی ہیں تو صبح ارلی کام کریں گے ارلی آپ وائنڈ اپ کریں رات کو جلدی کھانا کھائیں نماز پڑھیں. دیکھیں کھانے کو ایبزارب ہونے کے لیے ڈائجسٹ ہونے کے لیے بھی کم از کم 2-3 آورس چاہیے. 7-8 بجے کھانا کھا لیں اس کے بعد آپ کو 10 بجے تک جا کے بیڈ پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جو ینگ جنریشن کے اندر ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں ہارٹ اٹیک جسے آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیا اس کی مین افیکٹ ایک یہ چیز بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ پروسیس فوڈ کی اتنی اسپیس بنا دی گئی ہے کہ آپ دیکھ لیں برگر پیزے یہ ساری چیزیں بنا دی گئی ہیں. تو کیا اس کی وجہ سے بھی ینگ جنریشن کے اندر یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے؟ بہت زیادہ یہ ساری چیزیں ہارمفل ہیں جن کا بلکہ دیکھیں نا ہیلدی تو نہیں ہے نہیں. جتنے بھی جنک فوڈ آپ دیکھیں انہوں نے چاہے بڑے سے بڑا برانڈ ہے انہوں نے وہ ہمیں کھلا کے انہیں میں سے کمانا ہے سارے اخراجات پورے کرنے ہیں. بالکل چاہے ہمیں حرام کھلائیں حلال کھلائیں ہمیں نہیں پتہ. پھر دوسرا جتنے بھی آپ کے یہ مزدار پیزاز برگرز یہ شوارماز آپ کو نہیں پتہ کہ اس میں مرغیاں زندہ ڈالی ہوئی ہیں یا مردہ ڈالی ہوئی. ہمیں کیا پتہ ہے وہ پیس پاس کے بلکہ ایک بندہ ایک کوٹ کر رہا تھا تو کہ اس میں جتنا بھی ہمارا ویسٹ ہوتا ہے نا سارا وہ پیس پاس کے قیمے بنا کے ہمیں یہ برگرز والوں کو قیمے والوں کو یہ سب یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یقین کریں کہ ہم بینگ مسلم ہمیں کوئی مطلب وہ ان اخلاقیات کے خیال نہیں ہے کہ یار یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں. انسانی جانوں کا معاملہ ہے کوئی کسی کو شرم آیا نہیں ہے کہ یار کتنے ان ایتھیکل چیزیں
بالکل ایسے ہی اس میں سے کما کے ہم لوگ پھر حج عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ چیزیں جتنا بھی پروسیسڈ فوڈ ہے وہ سب خطرناک ہے. جنک فوڈ ہے جتنا ہے, پھر جتنے آپ کی یہ فیزی ڈرنکس ہیں, یہ آپ دیکھیں یہ جتنے بھی آپ کے بازاروں میں ملتے ہیں انرجی ڈرنکس ہیں, یہ سارے خطرناک ہیں. جتنے بھی آپ کے یہ جو اپنے یہ پروسیسڈ کھانے ڈبوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں, کوئی ڈینمارک کے بنے ہوئے ہیں, کوئی انڈیا کے بنے ہیں, کوئی فلاں کے بنے ہیں, ان کے اندر دنیا جان کے کیمیکلس لگا, کبھی بھی یہ نہ استعمال کریں, کبھی بھی نہ کریں, وہ غلطی سے بھی نہ کریں. ایون جو فروزن آئٹمز ہوتے ہیں یہ بھی خطرناک ہے. فریش چیز ہمارے ملک میں دیکھیں ہر چیز مل جاتی ہے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے خام خواہ اس کے جنجل میں پڑنے کی. تو یہ نئی نسل ہماری اسی لیے خراب ہے نا کہ وہ گند بلا کھانے کے اور سارا کرنے کے ایزی ہے, اور اس لحاظ سے لوگ پھر لوگ وہ کرتے. ہاں کئی کبھی کبھار ہوتا ہے آپ کا کوئی کسی اچھی جگہ پہ جا کے آپ وہ کرتے ہیں, تو لیکن ہمیشہ کوشش کریں کوئی باربیکیو وغیرہ لے لیں یا ایسی فریش چیزیں لے لیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے بن رہے ہیں, تو وہ چلیں, کوئی ہارم نہیں. صحیح ہے. اچھا اگر نارمل چیسٹ پین ہو رہی ہے, یعنی کہ ڈیلی اگر آپ دیکھیں تو اکثر کبھی کبھار ہو جاتی ہے چیسٹ پین, تو وہ کیا سمٹم ہے ہارٹ اٹیک کی طرف جانے کے لیے؟ دیکھیں جو بھی چیسٹ پین ہے نا وہ ہمیشہ سمجھیں کہ کارڈیک پین. اوکے. کبھی اس کو لائٹلی نہ لیں, بلکہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کے سر سے لے کے نا آپ کی امبلائکس تک جو پین ہے نا سمجھیں ہارٹ کا پین ہے, انلیس پرووڈ ادروائز. اگر کسی بندے کو 34 ایئر آف ایج کے بندے کو چیسٹ پین ہو رہی ہے, کبھی اس کو لائٹلی نہ لیں. آپ جا کے ایک دفعہ چیک کرانے میں حرج تو نہیں ہے, بالکل, کیونکہ وہ چیز اگر مس ہو گئی تو خدا نہ کرے کہیں بڑا دور بندہ پہنچ جاتا ہے. بندہ اس کو لائٹلی لے, اور یار یہ تو معدے کا درد ہے. ہر بندہ مطلب اس کو ایڈمٹ کرنے کو تیار کو نہیں ہوتا کہ یار مجھے یہ کمپیٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں نا. بالکل. اگر اب پین ہو بھی رہا ہے تو وہ کم از کم جب تک رول آؤٹ نہ کر لے یار اس کو ای سی جی کروا کے دیکھ لیں, پھر بھی اگر فرق نہیں پڑتا فردر ان کی ای ٹی ٹی کرا کے, یا جس طرح میں نے بتایا کہ اگر کسی کی فیملی میں ڈیزیز ہے تو فردر اینڈ تک جا کے سی ٹی اینجیوگرافی کروائے, تو پھر جا کے رول آؤٹ ہوگی کہ یار واقعی اس کو یہ ہارٹ کی وجہ سے پین نہیں ہے, یہ مسکولر بھی ہو سکتی ہے, ہڈیوں کا درد بھی ہو سکتا ہے, معدے کی وجہ سے, اسٹریس کی وجہ سے, اور ٹینشن کی وجہ سے, پھر 101 وجہ ہو سکتی ہے پین. لیکن فرسٹ پرائرٹی جو ہے نا وہ ذہن میں آپ کے کارڈیک ہونی چاہیے, اس کو کبھی بھی نہ لائٹلی. صحیح. جم والوں کے لیے مین چیز ہوتی ہے ایک پروٹین سپلیمنٹس لینا. وہ اکثر پروٹین سپلیمنٹس لیتے ہیں کیونکہ ان کی نیڈ ہوتی ہے وہ. تو کیا وہ افیکٹ کر سکتے ہیں پروٹین سپلیمنٹس؟ کیا وہ اچھی ہیں یا بری ہیں؟ نہیں جی, اچھی تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ دیکھیں آرٹیفیشیل چیز ہے نا وہ. پروٹین دیکھیں نا آپ کی باڈی کی جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے نرشمنٹ کے لیے, اس کی مسلس کی گروتھ کے لیے, ساتھ ساتھ آپ کی باقی چیزیں بھی ضروری ہیں. آپ کو منرلس بھی چاہیے, آپ کو وٹامنس بھی چاہیے, آپ کو کاربس بھی چاہیے, آپ کو فیٹس بھی چاہیے باڈی کی ریکوائرمنٹ. تو اس لیے وہ آرٹیفیشیل چیز ہے. پروٹین کی جو بیسٹ سورس ہے وہ آپ کا گوشت ہے. وہ آرٹیفیشیل یہ ڈرامہ بازی انہوں نے کی ہوتی ہے جم والوں نے. وہ میرے خیال 100 روپے کی ڈبی بنواتے ہیں اور 9,000 روپے قیمت لکھی ہوتی ہے. وہ نیوٹراسیوٹیکل والوں کو بنوانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. وہ کون سا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. نو نیڈ آف دیٹ. کبھی بھی بھول کے بھی نہ کریں, بلکہ کئی دفعہ مطلب وہ سپلیمنٹس نہیں لیں, کبھی نہ لیں. وہ یہ میں بتا رہا ہوں بار بار, بلکہ کئی لوگ رپورٹس ہوئے ہیں وہ سپلیمنٹ لینے کی وجہ سے کئیوں کے گردے فیل ہو گئے ہیں, کہ رینل ڈیزیز ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اس میں انہوں نے سپلیمنٹ میں کیا چیز ڈالی ہوئی ہے. آپ تو لے میں نا, ایون ہمیں نہیں پتا اس میں کیا چیز ڈالی ہے. ہم تو دیکھو نا جو ایلوپیتھک میڈیسن دیتے ہیں بتاتے ہیں, وہ باقاعدہ اس پہ نام لکھا ہوتا ہے نا, جنرک نیم لکھا ہوتا ہے. بالکل. آپ اس کو گوگل کریں, یوٹیوب کریں, خود پڑھیں, کتابیں کھولیں, آپ کو پتہ ہوگا. ان کا نہیں پتا کہ انہوں نے کیا چیز ڈالی ہوئی ہے کیا نہیں ڈالی ہوئی. نیچرل ڈائٹ لیں صرف, بالکل نیچرلی موو کریں, اپنی ریکوائرمنٹ پوری کریں, ہیلدی ڈائٹ لیں, فلوئڈس لیں, جوسز لیں. اور یہ کئی دفعہ لوگ صرف کیلشیم بھی لیتے ہوتے ہیں, وہ بھی خطرناک ہے اکثر. بلکہ ہماری خواتین انہوں نے پوڑیاں رکھی ہوتی ہیں, وہ کیلشیم کے ساشے اور کیلشیم کی گولیاں بیچ میں ڈالی, وہ شو کرے گی اور پی لو ٹکا. کبھی نہ لیں کیلشیم. آج یہ بات میری غور سے. اچھا, وہ جو کیلشیم کی ٹیبلٹس آتی ہیں وہ بھی نہیں لینی چاہیے؟ کبھی نہیں لیں. اوکے. وہ سمپل کیلشیم ہوتا ہے, وہ آپ کی باڈی کے اندر آپ کے مسلس کے اندر جا کے
جمع ہو جاتا ہے، دل کی نالیوں کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے آپ کی. یہ بلکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنی بھی ہارٹ ڈیزیز بڑھ رہی ہیں دیٹ از بیکاز آف دس کیلشیم. اوکے. اتنا لیا جاتا ہے کہ خواتین میرا خیال ہے یہ تو بہت سیریس معاملہ ہے. ارلی پریگننسی سے شروع کر کے جب تک کئی بچے بھی ہو جاتے ہیں وہ پوڑیاں کھا کے جناب مطلب بھی لوگوں نے گاڑیوں کے اندر وہ ڈبے رکھے ہوتے ہیں، گرمی بہت ہے جی کیلشیم فلان. کیلشیم ہمیشہ جب بھی لیں ایک تو ڈاکٹر کی ایڈوائس بھی لیں، اور ہمیشہ یہ ود کمبینیشن لینا چاہیے. اس کے اندر وٹامن D3 بھی ہونا چاہیے اور وٹامن K2 ہونا چاہیے. اس کے کمبینیشن کے ساتھ ہوگا تو اس کی ایبزارپشن ایزی ہوگی. ادروائز وہ اس کی ایبزارپشن سمپل کیلشیم کی نہیں ہوتی، وہ آپ کی باڈی کے اندر جا کے جمع ہو کے آپ کو نقصان دے گا، فائدہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اوبیس پرسن جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک جلدی آتا ہے، لیکن جو فٹ پرسن ہیں ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو اس میں کیا ڈفرینس ہے بیسیکلی؟ نہیں، کوئی اوبیسٹی کا ویسے مطلب بیماری تو ہو سکتی ہے اوبیسٹی کی وجہ سے، نو ڈاؤٹ. اوبیسٹی اٹ سیلف جو ہے نا کہ وہ آپ کو ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر بھی کاز کرتی ہے، شوگر کی بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور تھائرائڈ اور باقی بھی مطلب ہارٹ کی بھی اور چانسز آپ کی بڑھ جاتی ہیں. آپ کی میٹابولزم تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، آپ کی باڈی کے اندر وہ ایکٹیویٹی اور وہ چیز نہیں رہتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک پتلا بندہ ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، تو موٹے کو زیادہ چانس ہے. وہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے. لیکن اوبیسٹی کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کرنا. دو ہی طریقے دیکھیں نا اوبیسٹی کو کم کرنے کے لیے. ایک اپنا انٹیک کم کریں، اور دوسرا آپ ایکسرسائز کریں. صحیح ہے. دو ہی چیزیں ہیں نا. ٹھیک ہے. انٹیک کوشش کریں جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے 1000-1200 کیلریز، اس سے زیادہ بڑھے نہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ایگزرٹ کریں، ایکسرسائز کریں فٹنس کے لیے. آپ بھلے آپ جم چلے جائیں، بھلے آپ، لیکن جم بھی کوشش کریں کہ جب تک آپ کو کارڈیولوجسٹ الاؤ نہ کرے اس وقت تک یہ مسلس کے لیے، مسل کی اسٹرینتھنگ کے لیے یا مسل کی گروتھ کے لیے تو ٹھیک ہوتا ہے. لیکن کوشش کریں بغیر وجہ کے وہاں پہ جو ٹریڈ مل مشین پڑی ہوتی ہے اس پہ نہ چڑھیں. اور یہ کیونکہ خدا نہ کرے آپ کو نہیں پتا آپ کا ہارٹ کا ریدم کیا ہے. مشین پہ چڑھیں گے وہ کوئی خدا نہ کرے ہارٹ ریٹ بہت تیز ہو گیا، کئی اٹیک بھی ہو سکتا ہے، نالیاں آپ کی تنگ ہیں، آپ کو ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہ تو ایک بلائنڈ چل رہے ہیں نا. آپ جب ٹریڈ مل میں ہم جو آفیشیلی کراتے ہیں ETT، اس کے اوپر آپ کا سارا ہارٹ ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. ECG ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ہارٹ کس طرف جا رہا ہے. اچھا، یہ کتنا ریٹ ہونا چاہیے بیسیکلی؟ نارملی تو دیکھیں، نارملی تو مطلب ہارٹ ریٹ 60 اور 100 کے بٹوین آپ کہتے ہیں نارمل ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ایکسرسائز کرتے ہیں ہم، جو ہم رول آؤٹ کرتے ہیں، اس کا ایک فارمولہ ہے، اس کو 220 میں سے ایج مائنس کریں. 220 میں سے ایج مائنس کریں. فرض کریں آپ 40 ایئرس کے ہیں. ٹھیک ہے. تو 220 میں سے 40 نکلا، کتنا بچ گیا؟ 180 ہو گیا. یعنی آپ کے ہارٹ ریٹ 180 تک جانا چاہیے. ٹھیک ہے. 180 تک اگر ہارٹ ریٹ آپ کا چلا گیا ہے اور یو آر ایسمپٹومیٹک، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی آپ کی ECG میں چینج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پھر ہم کہیں گے آپ کے ETT گڈ ہے، نیگیٹو نہیں آئی. ٹھیک ہے. اگر اس سے ایکسیڈ کر جائے پھر مسئلہ ہو مطلب نہیں، اگر اس دوران اگر آپ کو پین ہو جاتی ہے اور آپ وہ بیفور دیٹ آپ کو پین ہو جاتی ہے، فٹیگ ہو جاتا ہے، آپ کو روکنا پڑتی ہے مشین آپ کو، تو یا ECG کے اوپر چینجز آ جاتی ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ECG آپ کی بیڈ ہے، نیگیٹو پازیٹیو آئی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کرائٹیریا ہے مطلب اس میں. لیکن اکثر جم کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ یہی ہے نا، وہ پرابلمس کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ انڈر لائن ہارٹ ڈیزیز چل رہی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. صحیح ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، بالکل، یہ ہارٹ ڈیزیز ایٹ دا ایج آف 20 شروع ہو جاتی ہے. اوکے. 20 سال کی عمر میں نے بتایا کہ آپ کی جو آرٹریز ہیں نا، ان کے اندر یہ کولیسٹرول اور جو پلیک کا پروسیس ہے نا، اس کی یہ نہیں، میں نے بتایا کہ جو چیز آپ کھاتے ہیں نا، جب ویسٹ نکل جاتا ہے، جو فیٹس ہے اس کی یوں ایک لیئر بن، وہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے، ایک لیئر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. 20 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر سے پھر یہ لیئر بنتے بنتے، یہ صبح سے لے کے رات تک دیکھیں ہمارا وہ ان ہیلدی ڈائٹ ہے. گھروں میں بھی دیکھیں تیل استعمال ہو رہے ہیں، ناشتے میں نے بتا دیا آپ کو، رات کو کڑھائیاں ہماری چلتی ہیں، شنواری چلتی ہے، بالکل ایسے ہی یہ ساری کر کر آ کے وہ سب میں فیٹ. شنواری میں دیکھیں آپ کا یہ دبے کی چربی، وہ ڈل جس کو کہتے ہیں، وہ استعمال ہوتی ہے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جم جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. جب آنکھوں کے سامنے جم جاتی ہے تو آپ کیا خیال ہے، اب جب کھائیں گے نہیں جمے گی آپ کے اندر؟ بالکل.
اسی لیے کے پی کے اندر ہمارے جو بھائی دوست آتے ہیں وہاں پہ ان میں یہ ڈیزیز بہت زیادہ ہے. یہی کھا کھا کے کڑھائیاں تو یہ جلدی بنتے 20 سال میں آپ 20 سال اور جمع کر لیں کتنے ہو گئے 40 ہو گئے. تو آپ زیادہ تر دیکھیں ہارٹ اٹیک ہمارے راؤنڈ اباؤٹ 40 کے ان بٹوین ہو رہے ہیں. کسی کو 2-4 سال پہلے ہو گیا, کسی کو میں نے بتایا 20 سال سے شروع ہوا نا وہ آپ کا پروسیس بننا, تو 20 سال کے اندر اندر وہ یہی پھر پیچھے وہ ڈیزیز چل رہی ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ای ٹی ٹی کے دوران ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ ان کی ہو سکتا ہے پروسیس جلدی چل گیا ہو تو وہ پھر اندر بلاک. وہ تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ ای ٹی ٹی کرنے سے پہلے اپنے کارڈیالوجسٹ سے لازمی طور پہ ایڈوائز لیں, ان سے مشورہ کریں, پھر ای ٹی ٹی کریں. اچھا, ڈیلی واک یہ ضروری ہے اور یہ امپروو کرتی ہے آپ کے ہیلتھ کو؟ بالکل 5 days a week فار اے ویک جو ہے نا دیٹ از مینڈیٹری. صحیح ہے, مطلب اس کو سلولی گریجولی آپ بڑھائیں, 20 منٹ سے شروع کریں ٹھیک ہے, 40 منٹس پہ چلے جائیں. 40 پہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا 40 minutes of walk a day keeps the doctor away. پہلے تھا نا an apple a day keeps the doctor. تو یہ ضروری ہے. اس سے ایک تو دیکھیں آپ ہیلدی فیل کرتے ہیں, آپ کی بیسیکلی واک کرنے سے آپ کی بلڈ سپلائی انہینس ہوتی ہے. یہ جو ہمارے پنڈلی کے مسل ہے نا, کاف مسل جس کو کہتے ہیں, یہ ایک مسل ہوتا ہے سولیس مسل, یہ اس کو کہتے ہیں یہ سیکنڈ ہارٹ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, ایک ہارٹ یہ ہے نا, وہ کہتے ہیں نا آپ کے 2 دل ہیں, ایک دل یہ ہے اور ایک دل آپ کا یہ نیچے ٹانگوں میں ہے. صحیح. یہ کانٹریکٹ کرتا ہے تو واک کے دوران کانٹریکٹ کرتا ہے نا, تو آپ کی جتنی بھی ہماری باڈی کا جو ایکسٹرا بلڈ ہے نا تقریباً 30-35% وہ ہماری لوور لیگز میں ہوتا ہے. ٹھیک. جب ہم چلتے ہیں تو یہ مسل کانٹریکٹ کرتا ہے تو بلڈ کو یہ سکویز کرتا ہے. ٹھیک. سکویز کر کے تو تھرو پش اینڈ پل فینومینا یہ پش کر کے اوپر ہارٹ کی طرف پھینکتا ہے. ٹھیک ہے. ہارٹ کے یہ رائٹ سائڈ پہ آتا ہے, پھر یہ لنگز میں جائے گا, ادھر سے صاف ہو کے واپس لیفٹ سائڈ پہ آئے گا اور پوری باڈی کو یہ نرش کرتا ہے. دیکھیں بلڈ کے اندر نہ صرف بلڈ ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر آکسیجن بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر نیوٹرینٹس خوراک بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بلڈ جب آتا ہے سارا بار بار پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوتا ہے, آپ کے برین کو بھی نرش کرتا ہے, پوری باڈی کو بھی کرتا ہے اور آپ ہیلدی فیل کرتے ہیں. آپ کا واک کا ایک تو آپ کی باڈی کے اندر امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ آپ کے آکسیڈنٹس ہے, اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہے, اور سب سے بڑھ کے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اگر مارجنل ہائی ہے نا 20% تک, اس کو یہ کام کرتا ہے. واک کنٹینیوس واک کریں آپ اگر, اور برسک واک جس طرح میں نے بتایا, زور سے خالی پیٹ پیدل چلنا, جو میں نے بتایا نا ہارٹ ریٹ آپ کا تیز ہونا چاہیے, اس واک ہوتی ہے. آپ کا بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے, آپ کی شوگر لیول کو کم کرتی ہے, کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہے, اور آپ کی اوبیسٹی کو بھی کم کرتی ہے. آپ اوور آل ایک ہیلدی اور فریش فیل. صحیح ہے. یہ واک. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ خواتین کے اندر بلڈ پریشر کے ریشیوز اتنے کم کیوں ہیں ایز کمپیئر ٹو مینس. یہ کس نے کہا آپ کو جی؟ یہ شاید میں نے سنا ہے. نہیں غلط سنا ہے آپ کے. ایک وقت تھا ہم نے بھی یہ سنا تھا کہ خواتین کے اندر بلڈ پریشر کیا ہارٹ ڈیزیز بھی کم ہوتی ہے. قدرت نے ان کی باڈی میں ایک وہ مینسٹرل سائیکل رکھا ہوا ہے, جب تک وہ چلتا ہے تو ان میں اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے ہارٹ ڈیزیز. لیکن ابھی یہ حال ہے, یہ تو جب تک یہ 45-50 کی ایج تک ان کو کبھی ہارٹ کی تکلیف پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی. لیکن ابھی جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جنک فوڈ چل پڑے ہیں, انہیلدی ڈائٹ چل پڑا ہے, پھر یہ ہمارے جو میں نے بتایا یہ آئل اور گھی گھروں میں استعمال ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے خواتین میں ہائی بلڈ پریشر بہت کامن ہو گیا ہے, شوگر کی بیماری بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے, کولیسٹرول اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, لوگوں کا ویٹ بڑھ رہا ہے, بیسٹی بڑھ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. پھر دوسرا کچن کے اندر ہماری خواتین ہر وقت بزی ہوتی ہیں, بچوں کے لیے, میاں کے لیے, بچے سب کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں کچن میں, پھر ساتھ ساتھ کھا بھی رہی ہوتی ہیں. یہ بھی چکھتے کافی سارا مطلب وہ کھا بھی جاتی ہیں. دوسرا کسی بچے نے پلیٹ میں کوئی چیز بچائی ہے وہ بھی ماں کھا جاتی ہے, صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ضائع نہ جائے. یہ ہوتا ہے نا ماؤں کو درد ہوتا ہے کہ یار میرے خاوند نے یا میرے بچے نے کمائی کی ہوئی ہے تو یہ ضائع نہ جائے. تو وہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے بھی ان میں اوبیسٹی ہو جاتی ہے, اور پھر فردر ڈیزیز. کئی دفعہ یقین کریں اور ہے کہ ہمارے وارڈس کے اندر جہاں میں ابھی BBH بھٹو ہاسپٹل میں کام کرتا رہا ہوں, تو وارڈس کے اندر اکثر بلکہ ہمارے
فیمیل پیشنٹ زیادہ ہوتے تھے. اچھا. کئی دفعہ ہم نے راؤنڈ جب کیا تو وہ جو ریشو ہوتی تھی فیمیلس کی، اب 10 بیڈوں کے سی سی یو کے پڑے 10 کے 10 کئی دفعہ فل ہوتے تھے فیمیلس، مطلب اتنی زیادہ. اور ابھی میں پریکٹیکلی جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں یہاں E11 اسلام آباد کے، ادھر بھی اکثر خواتین ہمارے پاس 30s کے اندر آ رہی ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے، ان کو بائی پاس ریکمنڈ ہوا ہوا ہے یا اینجیوپلاسٹی ہوئی ہوئی ہے یا اور بھی مختلف دوائیاں کھا رہی. ہم خود حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو وقت اب چینج ہو گیا، صرف یہ لائف سٹائل کی وجہ سے واک کو نہیں کرتے، کھانے پینے پہ زور ہے، ایکٹیویٹی نہیں ہے، ایگزرشن نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات خواتین میں بھی بڑھ گئے. اچھا، اگر ایک آپ کا جو کلاٹ ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے اور وہ کلاٹ بنتے بنتے انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بن رہا ہے، تو وہ اپروکسیمیٹلی کب جا کے انسان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا کلاٹ جو ہے وہ ایک ایکسٹریم لیول پر پہنچ چکا ہے؟ دیکھیے وہ میں نے آپ کو ذکر کیا ابھی کہ 20 سال کی عمر میں وہ جو ایتھیروسکلیروسس کا پروسیس ہے نا، اس کو پلیک ہم کہتے ہیں. پلیک وہ جو نالیے شریانوں کے اندر یہ جو کلاٹ بنتا ہے نا، اس کی لیئر بننا شروع ہوئی. ٹھیک ہے. تو پلیک ہے تو اس کو ایتھیروسکلیروسس بھی کہتے ہیں. عام لینگویج میں آپ کولیسٹرول کہہ لیں اس کو. صحیح ہے. کولیسٹرول بننا شروع ہو جاتا ہے بولنا. ٹھیک ہے. وہ 20 سال کی عمر میں بننا شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً 35-40 کے قریب جس بندے کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے، ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے، وہ اسموکر بھی ہے اوبیسی، تو اس کو بڑا کیئرفل رہنا چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سارا ورک اپ کروا کے رکھنا چاہیے، خدا نہ کرے کسی وقت بھی وہ بلاسٹ ہو سکے. ایک چیز نئی آئی ہے آج کل، ویپ، جس کو پاٹ بھی کہتے ہیں. میں نے یہ بھی سنا کہ جو ویپ ہے وہ سگریٹ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے اور یہ ہارٹ کے لیے بہت مسائل کریٹ کر سکتا ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس میں دیکھیں بیسیکلی اٹس ٹوبیکو کی ایک آگے قسم ہے وہ. ٹھیک ہے. ٹوبیکو کے اندر ساری چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، اس کے اندر جس میں بھی ہوتا ہے، چاہے وہ حکا ہے، ہمارا سگار ہے، بیڑی ہے، گٹکا ہے، پان ہے، یہ ویپ ہے، ای سگریٹ ہے، جتنے بھی ہے سارے 100 سے. شیشہ بڑا کامن ہے ہمارے کئی بڑے بڑے ہوٹلس کے اندر، ابھی بھی بڑا چل رہا ہے اسلام آباد کے اندر. میں نے ڈاکٹر عرفان کیسر کی پوڈ کاسٹ کی تھی، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ بیسیکلی ابھی ویپ کی خود بھی ریسرچ کریٹ نہیں ہوئی ہے اور یہ اتنا ڈینجرس ہے کہ یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے بیسیکلی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ یوں سمجھیں کہ 1 گھنٹہ اگر کوئی پیے نا یہ ویپ، تو یہ 400 سگریٹ کے برابر ہے. اتنا خطرہ ہے. اور لوگوں کے اندر یہ نہ صرف دل کی امراض، ہارٹ اٹیک اور ہارٹ کے ریلیٹڈ بیماریاں بن رہی ہیں، بلکہ جتنے بھی کینسرز ہیں اس کی بھی ون آف دا مین کاز یہ بھی ہے. صحیح. کینسرز آپ دیکھیں، یہ منہ سے آپ شروع کریں، آپ کے لپس کا کینسر ہے، ٹنگ کا کینسر ہے، لیرنگس کا ہے، پھر نیچے آ جائیں تو یہ لنگ کینسر ہے. اچھا، بیسیکلی انہوں نے سگریٹ کے اوپر بھی بنایا ہوا ہوتا ہے وہ جو ساتھ جی میں الگ بنایا ہوا ہے، لیکن ہماری قوم ایسی ہے کہ وہ پھر بھی ان کو وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے اور مطلب کینسر ہے. اور بلکہ میں آپ کو یہاں پہ ایک سگریٹ کے حوالے سے بتاتا جاؤں کہ ہمارے ایک دوست تھے، تو انہوں نے ایز اے جوک مطلب ایک پیشنٹ آئے تو وہ یہ سگریٹ بے تاشا پیتے تھے نا. اوکے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ یار یہ ڈبی پہ لکھوا دیا کہ اس سے جو ہے نا سیکشول ویکنس ہو جاتی ہے سگریٹ پینے سے. اچھا. تو 2 قسم کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھی نا، ایک سیکشول ویکنس والی بھی اور ایک وہ کینسر والی بھی، پر ڈر بھی ہو تھوڑا سا ان سے بھائی. تو بندہ وہ لینے گیا ڈبی، تو اس نے کہا یار اس نے اس کو پکڑائی ہے دوسری سیکشول ویکنس والے بھی ہے. وہ نے کہا نہیں مجھے وہ دوسری دے دیں کہ مطلب وہ کینسر بے شک بھلے ہو جائے. تو لوگ ہمارے اس طرح کے مطلب کرائٹیریا لوگوں کا یہ ہے، مینٹلٹی کریٹ ہوئی ہے نا. بالکل. حالانکہ جان لیوا چیز ہے، خطرناک ہے، ان کو ڈرانے کے لیے بنائے لوگوں نے، وہ بھی مذاق بنائے، ڈبیاں رول رہی ہے. لیکن گورنمنٹ لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بین ہونا چاہیے سگریٹ کو، اسپیشلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے، اور یہ جو اس کو اسٹرکٹلی منع ہونا چاہیے. اور اسپیشلی ہمارے جو شیشہ سینٹرز بنے ہوئے، ابھی اتفاقاً بھی پچھلے دنوں میں اور مسز ہماری اسلام آباد ایک F6 کے اندر کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے گئے. ادھر جب گئے تو مسز میری کہہ رہی میرا دم گھٹ رہا ہے، یہ کچھ اسموک مجھے لگ رہا ہے. وہ جب ہم نے ارد گرد دیکھا تو ہر جگہ وہ شیشے سینٹر، لڑکے بھی لڑکیاں بھی. بہت کامن ہو گیا. میں نے باقاعدہ کمپلینٹ کی مینیجرس کے، مطلب ڈانٹا بھی اس کو، میں نے اس کو تھریٹ بھی کیا. لیکن اس نے جب بتایا نا یہ
فلاں فلاں لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے، تو ہم چپ کر کے پھر نکل کے آ گئے. مقصد یہ ہے کہ یہ بین ہونا چاہیے، اسٹرکٹلی اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. گورنمنٹ لیول پہ جتنے بھی ہمارے اتھارٹیز ہیں، جتنے بھی ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، اسپیشلی اسلام آباد کے اندر جو کمشنر اور ڈی سی، اسلام آباد اور پنڈی کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر یہ چیزیں کھلے عام چل رہی ہیں. تو ان کا یہ مطلب ایڈمنسٹریٹرز کا یہ کام ہے کہ اسٹرکٹلی اس چیز کو مطلب فالو کریں، ان کو بین کریں، ان کو بند کریں، اور جو پھر بھی کرتا ہے ان کو فائن بھی کریں اور ان کو پنش کرنا ہے. مطلب امپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوگی وہ لوگ باز نہیں آئیں گے. صحیح ہے. اچھا، بیک ٹو دا ہارٹ ٹریٹمنٹ میں بات کر رہا تھا. اور اگر کسی شخص کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اب اس کے بعد اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ پینک سچویشن ہے، نہ آس پاس کے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کیا جائے، تو اس وقت این سچویشن میں موجود لوگوں کو کیا پریکاشنز لینی چاہیے فوری؟ دیکھیے، اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ بھلے گھر کے اندر ہے یا گھر کے باہر ہے، 3 میڈیسن ایسی ہیں وہ لازمی طور پہ ہر گھر میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہارٹ اٹیک کی سمٹمز میں نے بتا دیا ہے، چیسٹ پین ہو رہی ہے، یہاں سے یہاں تک پین ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، پسینے آ رہے ہیں، انڈیکیشن آپ کو مل گئی ہے. ٹھیک ہے. اس دوران ڈسپرین کی ایک گولی منہ میں رکھ کے چبا کے کھا لیں. ٹھیک ہے. ڈسپرین کی کی ایک گولی چبا کے کھا لیں. دوسرا ایک سالٹ ہوتا ہے کلوپیڈوگرل سالٹ ہے. اس کے اندر 3-4 قسم کے ناموں سے آتی ہے. صحیح ہے. پلیوکس کے نام سے آ جاتی ہے، لو پلیٹ آ جاتی ہے، نو کلاٹ کے نام سے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پلیٹنگ 3-4 مطلب اس لو پلیٹ یا کلوپیڈوگرل، یہ 4 گولیاں اکٹھی کھانی چاہیے 75 ملی گرام. صحیح ہے. تیسرے نمبر پہ گولی آ جاتی ہے اینجیسڈ کی گولی. ٹھیک ہے. اینجیسڈ زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ہوتی ہے، اس میں گلائسریل ٹرائی نائٹریٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں تینوں میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں؟ تینوں گولیاں کھانی ہیں. تینوں گولیاں کھانی ہیں. ڈسپرین پہلے چبا کے کھانی ہے. صحیح ہے. کلوپیڈوگرل 75 ملی گرام کی 4 گولیاں اکٹھی کھانی ہے. پھر ایک اینجیسڈ گولی زبان کے نیچے رکھنی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تینوں کہا کہ آپ نے کسی حد تک یہ جو لائف سیونگ وہ ٹریٹمنٹ ہے وہ ریلیف دے گا، اس میں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. پھر کوشش کریں ایٹ دا ارلیسٹ فون کر کے ایمبولینس بلائیں، یا کوشش کر جتنے بھی نیئرسٹ کو کارڈیک انسٹیٹیوٹ ہے یا ہاسپٹل ہے یا جہاں پہ آپ کو فردر وہاں پہنچ کے ای سی جی کرائی جائے، اور آپ کو فردر اگر ضرورت ہے اسٹیپٹوکائنیز انجیکشن ہوتا ہے لائف سیونگ وہ لگایا جائے، یا ایمرجنسی میں جو پلاسٹک کی جائے. یہ سارے ٹریٹمنٹ بعد میں. لیکن یہ ٹریٹمنٹ میں سمجھتا ہوں ہر بندے کے پاس یہ ہونا چاہیے. گھروں کے اندر آپ کے پاس یہ چیز اویلیبل ہونی چاہیے، خواتین کے پرسز میں ہونی چاہیے، مردوں کی گاڑیوں میں یہ چیز ہونی چاہیے. اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خود ضرورت ہو، کسی اور کو بھی ضرورت پڑ جائے تو آپ اس کو کم از کم یہ گفٹ کر سکیں، بھائی آپ یہ فی الحال رکھیں. اور دوسرا، اس گولیاں کھانے سے آپ کو نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہے. فائدہ ہے. خدا نہ کرے اگر تکلیف ہارٹ کی نہیں بھی ہے تو پھر بھی کوئی ہارم نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو لازمی طور پہ آپ یہ مطلب استعمال کریں اور نیئرسٹ اپنا ہاسپٹل پہنچ کے اپنے آپ کو رول آؤٹ کریں. ٹھیک ہے. اور ہاسپٹل میں پھر کون سے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں اس کے؟ اس میں دیکھیے، وہاں جہاں پہنچیں گے تو آپ کی ای سی جی ہوگی، وہاں پہ پتہ چلے گا کہ ان کو ہارٹ اٹیک کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں. صحیح ہے. ایک ایس ٹی ایلیویشن ہوتا ہے، اس کے اندر فوراً وہ ایک اسٹیپٹوکائنیز انجیکشن ہوتا ہے، لگانا ہوتا ہے، یا اس فوری طور پہ آپ کو کیتھ لیب میں جو اینجیوگرافی کی لیب وہاں پہ جا کے اینجیوگرافی کر کے تو فوراً اسٹنٹ ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے ایس ٹی سیگمنٹ ڈپریشن والا، وہ بھی ہارٹ اٹیک کی ایک قسم ہے. اس دوران بھی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ سمٹومیٹک ہیں، سمٹمز ہیں، تو آپ کو ہو سکتا ہے ایمرجنسی میں اسٹنٹ ڈال دیا جائے. اگر نہیں ہوگا تو آپ کو کم از کم ہاسپٹل ایڈمٹ کر کے تو وہ ہیپرین کے انجیکشنز ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، یا تو انفیوژن کے اندر، یا پھر وہ لو مالیکولر ویٹ ہوتے ہیں اسکن پہ لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ آپ کے وہ پروٹوکول دیا ہوا ہے، اے سی ایس پروٹوکول ہوتا ہے جو میں نے بتا دیا آپ کو. ساتھ کچھ میڈیسن اور شروع کروائی جاتی ہے. پھر مریض کو ایڈمٹ کر کے ڈیلی بیس پہ آبزرو کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اس کی کیسی کنڈیشن ہے. جب پیشنٹ اسٹیبل ہو جائے آفٹر 3-4 ڈیز مریض کو ڈسچارج کر کے اکارڈنگلی اس کے آگے پھر فردر ٹیسٹ ایکو کارڈیوگرافی ہے یا اینجیوگرافی ہے جو مریض کے ریکوائرمنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیں کہ یہ ای سی سی پی کیا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں، یہ جو ای سی پی ہے اس کا مطلب ہے انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن. یہ ایک تیسرا طریقہ علاج ہے دل کے مریضوں کا. پہلے جس طرح لوگ بائی پاس کرواتے تھے، ایک وقت آیا تھا تو لوگ بڑے خوش ہوئے ارلی 70s کے اندر. ٹھیک ہے. تو
تو اس وقت لوگوں کے بائی پاس ہونا شروع ہو گئے اور لوگوں کو ایک ریلیف ملا. پھر 80s کے اندر بیلون اینجیوپلاسٹی آئی, یعنی پریشر کے ذریعے آپ کی شریان کھول دیتے تھے. اس وقت بھی لوگ بڑے سرپرائز ہوئے. یہ کب آئی تھی؟ 80s کے اندر. پھر 90s کے اندر جو ہے نا اسٹنٹنگ شروع ہوئی. اسٹنٹنگ یعنی اسپرنگ ڈال کے تو آپ کی شریانوں کو کھول دیا جاتا. نو اٹس 20th سینچری. ابھی نان انویسو نان سرجیکل ٹریٹمنٹ فار ہارٹ بلاک آرٹریز, یعنی ٹرپل ویسل ڈیزیز کسی کو ہے, ان کے لیے بغیر آپریشن کے, بغیر سرجری کے, بغیر کٹ لگائے, بغیر مریض کو بیہوش کیے. اچھا, یہ طریقہ کار ہے جس کو EECP تھراپی کہتے ہیں, اور عام لینگویج میں پاپولرلی یہ ہے اس کو نیچرل بائی پاس میں کہتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ مریض ایک بیڈ پہ لیٹتا ہے, وہ کوچ جو مشین ہے نا EECP مشین کے ساتھ, اس کے ساتھ مشین اٹیچ ہوتی ہے. مریض کا جو ہارٹ ہے وہ سارا اس کے اوپر ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. مریض کا جو ہارٹ ردم ہے, اس کی ریٹ کیا ہے, اس کا ردم کیسا ہے, اس میں اسپیڈ کیا ہے اس کی ساری, یا اس کا بلڈ پریشر کتنا ہے, آکسیجن سیچوریشن, ہر چیز آپ کی ڈسپلے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو مریض کیونکہ سمٹوم ایڈ, تو ایسا مریض جن کو بائی پاس ایڈوائز ہوا ہوتا ہے ان کے لیے ایک الٹرنیٹ ٹریٹمنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. مریض لیٹتا ہے تو مریض کے ٹانگوں پہ, اس کی یہ تھائز پہ اور کمر کے ارد گرد یہ کفس باندھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جیکٹس ہے, وہ کفس باندھتے ہیں. اس میں جب ہوا بھری, مشین جب آن ہوتی ہے نا تو وہ انفلیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انفلیٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہوا بھری جاتی ہے. وہ انفلیٹ ہونے کی وجہ سے جو بلڈ ہوتا ہے نا ہماری باڈی کا تقریباً 30-35 دیٹ اسٹیز ان دا لوور ہاف آف دا باڈی. اوکے. آپ کے نچلے دھڑ میں گریوٹی کی وجہ سے وہ موجود ہوتا ہے. صحیح ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے واک کا بتایا ہے, واک کا بھی یہی تھا نا کہ تھرو پش اینڈ پل بالکل کی وجہ سے نچلا بلڈ اوپر پھینکا جاتا ہے. صحیح. تو ایسا پیشنٹ جو ہارٹ کا پیشنٹ ہے, چل نہیں سکتا, واک نہیں کر سکتا, جس کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, جوڑوں کے مسئلے ہیں, بیک کی ظاہر ہے وہ واک نہیں کر سکتا اس طرح, تو اس کے لیے یہ جو مشین ہے EECP یہ واک کا ہی کام کرتی ہے. اوکے. جب یہ ادھر انفلیٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ بلڈ, تو وہ بلڈ کو اسکویز کر کے اکٹھا کر کے تو ٹورڈز ہارٹ وہ پش کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یہاں سے یہ پوری ٹانگوں سے, تھائی سے بلڈ پش ہو کے ٹورڈز ہارٹ آ جاتا ہے. اس دوران جو آپ کی جو بلاکڈ آرٹریز ہیں اس میں کچھ ہارمونس, کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی وہ جو بلاکڈ آرٹریز ہیں وہ بلڈ جب جاتا ہے نا پریشر کے ساتھ وہ کچھ کھلتی ہے, وہ کھلتی ہیں وہ. اور ساتھ دوسرا مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ فرض کریں یہ ہارٹ ہے نا آپ کا, تو یہ آرٹریز آپ کی بلاکڈ ہے, صحیح ہے, تو یہ بلڈ جب ادھر سے جا رہا ہے تو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر یہ چھوٹی کیپلریز رکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیپلریز جتنی بھی ہیں نا وہ ساری اوپن ہو جاتی ہیں. صحیح. وہ اوپن ہو کے ایک اور الگ روٹ بنا دیتی ہیں, ایک اور الگ چینل بن جاتا ہے جس کو ہم نیچرل بائی پاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھلے بلاکڈ رہتی ہیں لیکن ایک اور روٹ بن جاتا ہے, بلڈ سپلائی آپ کی ادھر سے چل پڑتی ہے. یہ بیسیکلی فینومینا ہے جس کو نیچرل بائی پاس کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہماری باڈی کے اندر کچھ ایکسٹرا چیزیں رکھی ہوتی ہیں, جس طرح گردے دیکھیں ہماری باڈی میں 2 ہیں. بالکل. ضرورت کتنے کی ہے؟ 1. کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں وہ ایک گردے کے ساتھ ساری زندگی گزارتی ہیں. کئی لوگ اکثر دیکھا ہوگا فیملیز میں ڈونیٹ کر دیتے ہیں اپنی بیوی کو, بہن کو, بھائی کو ڈونیٹ, ایک گردے کے ساتھ دونوں چل رہے ہوتے ہیں. کڈنیز کا بھی یہی سین ہے. جی وہ تو فلم سٹار محمد علی کا نام سنا ہوگا. بالکل. وہ ساری زندگی ایک گردے کے ساتھ رہے, ان کا ایک گردہ, ایک ہی تھا گردہ ان کا. اسی طرح اور بھی کئی ہمارے کہ فیملی میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ایک گردے ہیں اور بڑا اچھی وہ سروائیو کر رہے ہیں. اچھا, یہ اس نے EECP جو ہے یہ کنسیپٹ پہلے بھی پاکستان میں چل رہا ہے؟ جی یہ ارلی 90s کی انوینشن ہے. میں یہ کمپلیٹ کر لوں ذرا. صحیح ٹھیک ہے. وہ جب یہ کیپلریز میں نے بتایا نا باڈی کے, اس کو جب بلڈ سپلائی ملتی ہے تو یہ ساری اوپن ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بلڈ سپلائی آپ کی انہینس ہوتی ہے, بڑھتی ہے, اور مریض کے سمٹمز جو ہے نا, جو پہلے لوگوں کو سینے میں درد ہو رہا ہوتا ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے, پسینے آ رہے ہوتے ہیں, دھڑکن تیز ہو رہتی ہے, سانس پھولتا ہے, وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں, اور پھر ختم ہو جاتے ہیں. بیسیکلی جو فلاسفی ہے نا وہ آپ کی بلڈ سپلائی, بلڈ سپلائی آپ کی انہینس ہوتی ہے. اس میں دیکھیں بلڈ کے اندر آپ کی آکسیجن بھی جا رہی ہوتی ہے اور ساتھ نیوٹرینٹس یعنی خوراک بھی مل رہی ہوتی ہے. تو خوراک اور آکسیجن جب جاتے ہیں پوری باڈی میں, جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہ جب
آکسیجن بھی ملتی ہے تو ظاہر اوبیسلی وہ ان کی فنکشننگ بھی بہتر ہو جاتی ہے. صحیح. اور مزے کی چیز ہے کہ یہ جو ای سی پی تھراپی ہے, نیچرل بائی پاس ہے, یہ یو ایس کے اندر ایف ڈی اے ایک ادارہ ہے ہمارا, فوڈ اینڈ ڈرگ, انہوں نے اس کو سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے. اوکے. اور ارلی 90s کے اندر اس وقت کا یہ سرٹیفائڈ ہے. پھر اس کی سرٹیفکیشن امپروو ہوتی گئی 2006 میں, پھر 2008 کے اندر. پھر جو امریکہ کے اندر ہماری کارڈیالوجی کی ایسوسیشنز ہے, وہ امریکن ہارٹ ایسوسیشن ہے, امریکن کالج آف کارڈیالوجی ہے, یورپین کالج آف کارڈیالوجی, چائنیز کالج, ان سب نے اس کو سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے, اپروو کیا ہوا ہے. اور پوری دنیا کے اندر امریکہ جیسے ملک میں اس کے 12,000 سینٹر بنے ہوئے ہیں. اوکے. اسی طرح انڈیا میں کچھ 400 سینٹر بنے ہوئے ہیں. پاکستان میں بڑے شہروں میں یہ مطلب ہو رہا ہے. ایون اسلام آباد کے اندر جو یہ شفا انٹرنیشنل یہاں پہ 2002 سے ہو رہا ہے. اوکے. لیکن وہ اس طرح کا پاپولر نہیں ہوا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ یہ اتنا پاپولر ہو رہا ہے اور لوگ اس طرف آ رہے ہیں کہ یہ ہر ہاسپٹل کی ضرورت بن جائے گی, نیڈ بن جائے گی. اچھا, اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صرف ایک ہی بار ہوتا ہے یا پھر آپ کو اس میں ایک سیشن ہم نے ڈیلی بیسس پہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فار 35 ڈیز. 35 ڈیز. اوکے. 35 ڈیز کا پروسیس ہے. پیشنٹ کو ظاہر ہے وہاں پہ اسٹے کرنا پڑتا ہے نیئر بائی کوئی نہ کوئی اکاموڈیشن لے کے, یا جو لوکل لوگ ہیں وہ آ کے وہاں پہ سیشن کرا کے. اٹس بیسیکلی این او پی ڈی ٹریٹمنٹ. صحیح ہے. او پی ڈی کی بیس پہ آپ نے کلینک پہ آنا ہے, جو میرا کلینک ہے اسلام آباد E11 کے اندر. ٹھیک ہے. 1 گھنٹے کا سیشن ہوگا. تو سیشن کرا کے آپ اپنا واپس اپنے ڈیوٹی پہ بھی جا سکتے ہیں, جو بھی آپ کا ورک پلیس ہے وہ کر لیں, بزنس کرتے ہیں یا اپنے گھر چلے جائیں, جو بھی آپ نے بس 1 گھنٹے کے لیے کلینک. ٹھیک ہے. فار 35 ڈیز. فار 35 ڈیز. صحیح ہے. اچھا, اس پروسیس کی مطلب ٹوٹل کاسٹ وغیرہ بھی بتا دیں کہ ایکسپینسو ہے یا پھر جی نہیں, اٹس ویری چیپ. مطلب کمپیریٹیولی جہاں پہ ایک بائی پاس آپریشن میں 15 to 20 لاکھ تک پرائیویٹ سیکٹر میں, اس کے 2,75,000 فار 35 ڈیز ہے 1 گھنٹے کا. مطلب مشینز ہیں, کافی ہے. پھر 35 ڈیز ہم نے پوری مریض کی وہ لوک آفٹر کرنی ہے, خدمت کرنی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم مریض کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, مریض کو موٹیویٹ کرتے ہیں, مریض کو بتاتے ہیں اباؤٹ ڈائٹ پلان دیتے ہیں اس کو, مریض کو ساتھ اس کے میڈیکیشن بھی آپ کو کرنی پڑے گی. یہ ساری چیزیں آپ کو ہم بینگ کارڈیالوجسٹ میں ایڈوائز کرتا ہوں, ساتھ ان کو گائیڈ کرتا ہوں, اور ڈیلی بیسس پہ میں ان کو سپروائز بھی کر رہا ہوتا ہوں, ان کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں. اس دوران اگر کوئی ان کا ایشو آ جاتا ہے, کوئی چیسٹ پین ہو جاتی ہے یا کوئی کسی قسم کا کوئی انکوائر کرنا چاہے, مجھ سے پوچھنا چاہتے, میں اویلیبل ہوتا ہوں اور ان کو ایڈوائز کرتا ہوں اکارڈنگ. لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے, بیسیکلی اویئرنیس ہے ہی نہیں پاکستان میں. بس اب اویئرنیس ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو آہستہ آہستہ, کیونکہ لوگ اویئر ہو رہے ہیں. ابھی یقین کریں میرے پاس آل اوور پاکستان, مظفر گڑھ کیا, میاں والی کیا, مظفر آباد, مری, سیالکوٹ, پسرور, قصور, لاہور, یہاں سے لوگ میرے پاس نہ آ رہے ہیں, بلکہ آؤٹ آف کنٹری بھی لوگ آ رہے ہیں. اوکے. یو کے سے ہمارے پاس, بیلجیم سے, ہالینڈ سے, اسپین سے ہمارے پاس, یو اے ای سے, سعودی عربیہ سے, یہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں. اور یہ کیونکہ یہ چیپ ہے. بالکل. یورپ اور امریکہ کے اندر اور انگلینڈ میں یہ سب سے ایکسپینسو ٹریٹمنٹ. گورنمنٹ کے جو NHS ہوتا ہے نا یہاں یو کے اندر, اس میں شامل نہیں ہے, کیونکہ وہ انشورنس کمپنیز کے تھرو ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, فری ہوتا ہے. اور وہاں پہ کتنی کاسٹ ہوتی ہے؟ وہاں پہ تقریباً 60 to 70 لاکھ پاکستانی ہے. بہت زیادہ. ہاں, تو یہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, بتاتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ادھر. تو پھر دوسرا وہ مریض کی ول پہ نہیں کرتے, وہ جب خود سمجھتے ہیں کہ یار یہ ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, پھر وہ ایڈوائز. ادروائز مریض کہے گا کہ میں نے کروانا ہے تو وہ ہو سکتا ہے ان کو آفر نہ کرے. کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایسے تمام پیشنٹ جن کی بائی پاس نہیں ہو سکتا, اسٹنٹنگ نہیں ہو سکتی ہے, جو پلاسٹک نہیں ہو سکتی, دل کئی دفعہ لوگوں کے کمزور ہوتے ہیں, ایجیکشن فریکشن جو میں نے بتایا وہ کم ہو جائے 20% 25% ہے, یا بعض اوقات آرٹریز کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اسٹنٹ نہیں پڑ سکتا, بائی پاس نہیں ہو سکتا. کئی دفعہ اولڈ ایج ہو جاتی ہے, مریض 70+ ہو جاتا ہے, تو ظاہر ایسے لوگوں کا رسک بڑھ جاتا ہے. پھر لوگوں کو کسی کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کڈنی ڈیزیز ہے, اسموکر ہے, تو ان کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطرناک ہے, ہائی رسک ہوتا ہے بائی پاس آپریشن. تو ان کے لیے یہ ایڈوائس ECP پہ آ سکتے ہیں, یہ بالکل آ سکتے ہیں. صحیح ہے. اور جتنے بھی میں سمجھتا ہوں مایوس اور پریشان مریض ہیں, جن کا کوئی, میں بلکہ کہتا ہوں کہ دا آپشن فار پیشنٹ ود نو آپشن,
یعنی ایسے مریض جن کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی ان کے پاس ECP از دا لاسٹ آپشن. ہارٹس پیشنٹ کے لیے ECP کا ڈاکٹر صاحب نے ایک جو ہے نا میں کہتا ہوں بریف انٹروڈکشن جو ہے آپ لوگوں کو دے دیا ہے. اگر آپ آنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا کہ آپ اپنے کلینک کا نام, نمبر اور ایڈریس ایک بار دوبارہ بتا دیں. دیکھیے کلینک میرا اسلام آباد E11 سیکٹر کے اندر موجود ہے, ڈاکٹر مہدی ہارٹ اینڈ میڈیکل سینٹر کے نام سے. ٹھیک ہے. یہ ملک ہائٹس 2 ہے, E11-2. صحیح. اور ہمارا سیل نمبر ہے 0335557271 پہ آپ لوگ رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, اپائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں. یا میرا اپنا YouTube چینل ہے, ابھی میرا نام لکھیں گے ڈاکٹر مہدی حسن, YouTube پہ چلے جائیں, ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ. ٹھیک ہے. آپ کو میں آرام سے مل جاؤں گا. وہاں YouTube پہ ہمارے نمبر بھی ریفلیکٹ کر رہے ہیں, آپ ہم سے رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ لے کے جب مرضی مجھ سے آ سکتے ہیں. اور آپ کو اویئرنیس کے حوالے سے میرے ویڈیوز ملیں گی YouTube پہ اور اس کے ٹک ٹاک کے اوپر. بریف میری ویڈیوز ہوتی ہیں جو میں نے دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے, جس طرح شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کیا کیا رسک فیکٹرز ہیں, یہ سب کے متعلق, اسموکنگ ہے, ایک ایک چیز میں نے ڈسکس کی ہوئی ہے. پھر اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو CPR کیسے کرنا ہے, چوکنگ سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے, یہ ساری چیزیں میں نے وہاں پہ بریفلی ڈسکس کی ہوئی ہیں. اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو, کوئی کوئری ہو, لیٹ می آسک اینی ٹائم. میں ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے میسیج کریں, واٹس ایپ کریں, ای میل کریں, میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ آنسر کروں گا. کوئی ایسا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ, کوئی ایسا میموریبل کوئی پیشنٹ آیا ہو جس کو آپ نے ٹریٹ کیا ہو, کیونکہ آپ کا 30 سے 35 سال کا ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ سے اس فیلڈ میں, تو کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کبھی, کوئی ایسا پیشنٹ ہو جو یاد آ گیا ہو یار یہ کہ بڑا اسپیشل پیشنٹ تھا؟ بالکل جی, بے تحاشا یقین کریں کہ پچھلے دنوں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس کو پشاور سے آیا تھا, ان کو بائی پاس ریفیوز ہوا تھا. اس کی دل کی طاقت کو 20-25% تھی اور تینوں شریانیں اس کی بلاک تھی اور میزریبل کنڈیشن. اچھا. 70+ ایج تھی اس کے, مطلب واش روم تک نہیں جا سکتا. واش روم جاتا تھا تو بیچارہ کہتا ہے میں 3 دفعہ بیٹھنا پڑتا ہے, مجھے سینہ پکڑا ہوتا تھا. اس کی جب ہم نے یہ ٹریٹمنٹ کی, یقین کریں ود ان ڈیز اس کی درد ختم ہو گیا, گھبراہٹ ختم ہو گئی, ہر چیز اس کی سمٹمس ختم ہو گئی دنیا میں. یعنی جولیاں اٹھا کے ہمارے دعائیں کر. ایک اور یہاں پنڈی سے میرا پیشنٹ آئے تھے, آصف نام تھا, بیسیکلی بائی پروفیشن ہی واز ٹیلر, یہ شوٹنگ وغیرہ کر رہا تھا. یعنی اس بندے کا بھی, اگر وہ سن رہے ہیں مجھے تو اس کو سیکنڈ کریں گے وہ, تو ان کا بھی حال یہی تھا کہ ان کو بائی پاس ریکمینڈ ہوا تھا, شوگر تھی, بلڈ پریشر تھی, اسموکر تھے وہ, اور بڑی بری حالت تھی ان کو, لیکن بائی پاس وہ کروانا نہیں چاہتے تھے. اچھا. آئدر ہی واز ینگ, 50 کے قریب ایج تھی, لیکن وہ بس وہ ڈر خوف بھی تھا ان کو, ان کی مرضی نہیں تھی, میں نے بائی پاس نہیں کرا. پھر کسی نے میرا بتایا اس کا, یقین کریں پہلا دن جب میں نے سیشن اس کا کیا نا, پہلا دن ہی اس کے, وہ پہلا دن ہی سمٹمس ختم ہوئے. جب وہ کمرے سے نکلا ECP کرا کے تو چھلانگ آ گیا ہے باہر, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک. وہ مجھے ابھی تک وہ بندہ یاد رہتا رہا, اور اتنا, بلکہ اس کی ویڈیو بھی YouTube پہ موجود ہے, آصف نام ہے اس کا, ٹک ٹاک پہ بھی موجود ہے, آپ اس کو خود ذرا سنیں اس کو کیا مطلب اس طرح. اور یہ ایک نہیں, ابھی میرے پاس یہ پیشنٹ, ابھی ہالینڈ سے ایک پیشنٹ آیا ہوا ہے, مشتاق اعظم نام ہے اس کا. صحیح. مطلب ہی اسٹل ود اس, یہ ابھی اس کا ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہیں. تو وہاں سے اپوائنٹمنٹ لے کے میرے پاس آیا, وہ دونوں خود بھی مسز بھی, اور جیسے ہی سیشن شروع ہوئے یہ, مطلب میں سمجھتا ہوں یہ ECP ایک معجزے سے کم نہیں ہے, بالکل ایک جادو والا ٹریٹمنٹ ہے. بلکہ میں یقین کریں کہ ہماری خود آنکھیں کو, ہمیں بھی بار بار کا یقین. دوسرا ایک اور جو چیز میں نے دیکھی ہے اپنے مطلب ECP کا, نو ڈاؤٹ ہمارے لیے بھی ایک چیز نہیں ہے. ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, ہم تو ان کا ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں نا, وہ نو ڈاؤٹ وہ ٹھیک ہوتا ہے. مریض پھر بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک مریض میرے پاس ہری پور سے آیا, اس کو ساتھ فالج بھی ہوا تھا, اس کی زبان پہ فالج پڑا ہوا تھا, اور وہ ہی واز انیبل ٹو اسپیک. اچھا. بول نہیں سکتا تھا. یعنی ہفتے 10 دن کے اندر اندر وہ میرے پاس آیا, ڈاکٹر صاحب میرا یہ فالج پڑا ہوا تھا, میں بول نہیں سکتا تھا, اب میں بولنا شروع ہو گیا. بولنا شروع ہو گیا. اسی طرح کئی مریض میرے پاس آئے, ان کو بیک ایک ہوتا تھا, وہ ٹھیک ہو گیا. ایک شیاٹک والا مریض, وہ ٹھیک ہو گیا. پھر ایک اور مریض ہمارے پاس آیا, اس کا یہ کان کے اندر وہ ٹینائٹس تھا, اس کو صحیح رنگنگ اندر چیٹیوں کی بیلس کی آواز آتی تھی. وہ اس نے کہا جی میرے ٹھیک ہو گیا.
ایک عورت ہمارے پاس آئی, مطلب اس کے خامد کا ٹریٹمنٹ ہم نے کیا, مطلب وہ ایئر فاؤنڈیشن اسکولس کے یا اقبال ٹاؤن میں اس کے اونر تھے, پتہ نہیں مجھے نام ذہن سے نکل گیا ان کی مسز نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوشی کی بات بتاؤں کہ میرے خامد رات کو خراٹے بے تاشا لیتا تھا. اچھا. تو وہ میں سو نہیں سکتی تھی اس کی خراٹوں کی وجہ سے. کہتا ہے کہ اس کے خراٹے ٹھیک ہو گئے. مطلب اٹس اے میریکل. بالکل. مطلب یقین کریں کہ میں خود حیران پریشان ہوں. یعنی بیسیکلی آپ کی بلڈ سپلائی انہینس ہوتی ہے. پھر ہارٹ فیلئر کی پیشنٹ, صحیح, ہارٹ فیلئر یعنی کہ دل جن کا کمزور ہوتا ہے نا, دل کی طاقت نارملی 70% ہوتی ہے پمپ کرنے, کسی کی 20% یا 25-30% رہ گئی ہے, وہ چلتے ہیں ان کو سانس پھول جاتا ہے, گھبراہٹ ہو جاتی ہے, پسینے آ جاتے ہیں ان کو, وہ چل پھر نہیں سکتے. وہ ان میں امپرومنٹ ہے. دل کی طاقت یعنی 20 کی بجائے 40, 45, 50 پہ چلی جاتی ہے. پھر اس سے بڑھ کے جو میل اریکٹائل ڈسفنکشن کے پیشنٹ ہیں, یعنی میل سیکشول ڈیزیز جو ہوتی ہے ان کے اندر, وہ ان کی امپروو ہو جاتی ہے. اوکے. یہ اس پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں ہمارے پاس. اسٹڈیز میں نے 2 کوٹ کی ہوئی ہیں, مطلب انٹرنیشنلی میں نے پچھلے دنوں ایک پریزنٹیشن دی تھی پورے ہمارے پاکستان کے ڈاکٹرز کے ویبینار میں. اس پہ میں نے بتائی مطلب ساری کہ ان کی یہ سیکشول ویکنس کے پیشنٹ جتنے بھی آتے ہیں اریکٹائل ڈسک, ان کو مطلب گولیوں کی اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی. یا آپ کی بلڈ سپلائی بڑھتی ہے, اس سے آپ کے پوری باڈی کی, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ہول باڈی سپلائی اس سے بہتر ہوتی ہے. صحیح. یعنی دیکھیں جہاں جہاں بلڈ کی کمی ہے, اب یہ دیکھیں نا شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں. بالکل. جلن اور ہوتی ہے پاؤں کے, ہاں سو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں کے. وہ یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی بلڈ سپلائی نہیں جا رہی ہوتی. وہ جب یہ کرواتے ہیں سیشن تو بلڈ سپلائی آپ کی بڑھتی ہے, نچلے دار کو بھی ملتی ہے, اوپر والے دار کو بھی ملتی ہے. ان کی وہ نمنس, وہ جو سن ہونا ہے اور وہ جو جلن ہے وہ ساری ٹھیک ہو جاتی ہے, تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. یعنی بالکل بندہ فریش ہو جاتا ہے. حالانکہ دیکھیں میں بھی کارڈیالوجسٹ پریکٹس کر رہا ہوں, مجھے اب یہ اتنی اچھی لگی اتنا میں نے کہا, کیونکہ ہمارے پاس بھی ٹائم, میں نے اپنی بھی ECG کروائی. اچھا. یعنی نارمل بندے بھی کروا سکتے ہیں ابو 50, اگر کوئی ہے جن جو سمجھتے ہیں یار ہمیں, آپ کو سمپٹمس فیل ہوئے تھے مجھے کوئی, لیکن میں فریش ہو گیا اس کے لیے. صحیح. آپ کی بلڈ سپلائی جب بڑھتی ہے آپ بالکل ایک فریش ینگ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ دیکھیے ایک نارمل بندے بھی ہمارے پاس کئی دفعہ آتے ہیں, اگر کسی کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا وہ تھکاوٹ ہے یا سارا دن کام کرتے رہتے ہیں, یہ ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں یہ کارڈیو ہے, یہ آپ کی ایکسرسائز ہے, یہ آپ کی سمجھ لیں پوری باڈی کی ایک رینوویشن ہو جاتی ہے, آپ کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے, مالش ہو جاتی ہے آپ کی پوری باڈی کی. تو یہ نارمل بندے بھی کرائیں, اس کا نقصان نہیں ہے آپ کی باڈی کو, کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا ہارم نہیں ہے آپ کو. صحیح. لاسٹلی بس ڈاکٹر صاحب ینگسٹرس کے لیے ایک میسج دے دیں, اور خاص طور پر ہارٹ پیشنٹس کے لیے بھی کوئی ایک اسپیشل میسج. دیکھیں زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک بار دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے, اس سے پیار کرنا چاہیے, اور جتنا ممکن ہو. اور جو زندگی کا مین دار و مدار ہے وہ آپ کا دل ہے. دل کو اگر آپ ٹھیک رکھیں گے, ہیلدی رکھیں گے, اسمارٹ رکھیں گے, تو آپ ہر طرح کی بیماریوں سے بچ کے رہیں گے. یہ تو ہے ہماری جنگ. جو کارڈیک پیشنٹس ہیں یا جو اولڈ ایج پیشنٹس ہیں, اس کے لیے جنرلی میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں روزانہ 40 سے 50 منٹ واک کریں, آپ ہیلدی واک کریں, زور زور سے خالی پیٹ واک کریں. دوسرا اپنا کھانا پینا ہیلدی رکھیں. ہیلدی کا مطلب ہے کہ جو آئل اور جو گھی ہے اس سے اوائڈ کریں. فروٹس, ویجیٹیبلس, سیلڈس, چنے ابلے ہوئے, ہر چیز آپ کھائیں لیکن وداؤٹ آئل اور وداؤٹ گھی, یہ کھائیں اپنا. اور اگر کسی کو شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول اور یہ ہے اوبیسٹی ہے, اس کو کنٹرول کریں اپنے کارڈیالوجسٹ کی ایڈوائس سے. اور اسموکنگ کوئی بھی ہے, ٹوبیکو جو اس میں وہ ختم کر دیں, کوٹ کریں. میں سمجھتا ہوں آپ ایک ہیلدی اور خوشحال لائف گزار سکتے ہیں, دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچ سکتے ہیں. آخر میں ایک چھوٹی سی نظم اویئرنیس کے حوالے سے بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے. اس میں ساری چیزیں آپ کی آ جائیں گی. اس میں کہتے ہیں کہ کم کھانا, واک اور ورزش کو معمول بنانا. کم کھانا, واک اور ورزش کو معمول بنانا. بی پی کولیسٹرول گھٹانا, سگریٹ کو مت ہاتھ لگانا, صحت کا یہ دستور سہانا, دیکھو یارو بھول نہ جانا. کام کھانا. بہت شکریہ.
Thank you so much, Dr. Saab. Thank you. Thanks.